वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर से करें। नज़ीर हुसैन साहब की तरफ एक बार चलेंगे। नज़ीर हुसैन साहब, जैसे वक्फे से पहले ब्रिगेडियर साहब ने सोवियत यूनियन का जिक्र किया और इन तमाम नुकसानात का जिक्र किया जो अमेरिका ने इस जंग में हासिल किया, आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के बजाय इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी चल रही है इस वक्त, तो क्या अमेरिका इसी तरीके से नुकसान उठाता रहेगा या इस जंग से जो नुकसानात अमेरिका ने उठाए हैं उनसे कोई सबक सीखेगा? सिविलाइजेशंस जो हैं और एम्पायर्स जो हैं और लीडर्स जो हैं वो सबक सीखते तो फिर ये नौबत ही ना आती। अगर सबक सीखा होता तो जब सोवियत यूनियन टूटा था तो अगर अमेरिकन लीडर्स वाइज और फेयर होते तो कुछ और करते, वो ना करते जो कुछ अब जैसे यूक्रेन की बात आप कर रहे हैं वो किया उन्होंने। उनका ख्याल था कि रशिया जो कि कमज़ोर हो गया है तो अब हम नेटो को रशिया के और करीब लाते हैं ताकि रशिया के टुकड़े कर लें। और रशिया मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रशिया के पास हैं और लैंड रशिया के पास है। तो नेटो का और यूरोपियन जो फंडामेंटलिस्ट हैं लीडर्स हैं उनका ख्याल था कि रशिया को टुकड़े कर लें और फिर आपस में डिवाइड कर लेंगे। यही वो चाह रहे थे। ईरान को भी अभी भी उनका प्लान होगा ये कि ईरान के टुकड़े कर लें, जिस तरह सूडान और लीबिया के किए हैं, सोमालिया का किया है, सीरिया का किया है और सबसे पहले तो पाकिस्तान का हुआ था। हम क्यों भूल गए हैं कि हम भी इसी मुश्किल से गुजर चुके हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका वक्ती तौर पे तो ज़रूर ईरान से निकलना चाहेगा। जैसे भी वो निकले, सुपर पावर्स के पास बहुत से गुर होते हैं, वो गुर जानते हैं। ईरान की जिसको कहते हैं स्टिंग पावर वो इतनी नहीं होगी जितनी अमेरिका की है। और बेहतर ये होगा कि किसी भी लेवल पर आकर इस जंग को बंद किया जाए। कोशिश ये की जाए, मैं ये कहूँगा, और ख़ासकर पाकिस्तान की कोशिश हो, चाइना की हो, रशिया की हो, कि इस कॉन्फ्लिक्ट का क्लोजर होना चाहिए। मैं ये लफ्ज़ 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ पिछले 10 मिनट में। उसकी वजह कि जब तक रिटन एग्रीमेंट नहीं होता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। वॉर टेम्पररी फिनोमेना है, कॉन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म है। पिछले 45 ईयर से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आइंदा भी चलेगा अगर इसका क्लोजर ना हुआ। देखें, दोस्तों के साथ आप एग्रीमेंट करते हो पर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, और दुश्मनों के साथ आप एग्रीमेंट करते हो नॉन एग्रेशन का या नो एग्रेशन का। तो मेरी तो नाकस राय में ये होगा कि ईरान को इस किस्म की डिमांड भी करनी चाहिए कि आइंदा अमेरिका और इजराइल उस पर हमला नहीं करेंगे और वो एक नो एग्रेशन पैक्ट करेंगे बाकायदा इनके साथ। कोई छोटा मोटा MOU नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अगर खुदा न खास्ता दोबारा जंग हुई तो वो फिर रास्ता हमवार करेगी पैक्स जूडिया का। अभी ये नया फिनोमेना है, लोग ज़्यादातर इसका नोटिस नहीं ले रहे और ज़्यादा समझ भी मेरे ख्याल में नहीं आ रही, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। और उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सामने रख के इजराइल के जो न्यू कॉन्स थे, अमेरिकन न्यू कॉन्स दोस्त थे, जिन्होंने 1996 में क्लीन ब्रेक का डॉक्यूमेंट लिखा था, वो डॉक्यूमेंट आज भी वैलिड है और उसी की ब्लू प्रिंट से काम चल रहा है आज भी और आइंदा भी चलेगा। आप देखिएगा ये ख़त्म नहीं होने वाला। इसलिए ईरान के लिए ये सारे मुल्क इकट्ठे हों और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट करवाएं अमेरिका और इजराइल के साथ। और बाकी जो भी कुछ ईरान ने करना है वो उनका सॉवरेन राइट है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना न्यूक्लियर ऑप्शन बहुत सोच समझ के फैसला करें। ये जो यूरेनियम क्वेश्चन है ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है और इसको डिस्कस होना चाहिए कि ये कैसे हल होगा, और हल होगा तो उसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा, दुनिया को क्या नुकसान फ़ायदा होगा, ईरान को क्या होगा और इजराइल को उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। ये मेरे ख्याल में कोर इशू है आज के मेरे लिहाज से। दिस इज़ द बॉटम लाइन।
جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا اسرائیل کی جانب سے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، لبنان میں بھی بارہا جو ہے وہ فضائی حملے بھی کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا اسرائیل اپنی جارحیت سے باز آئے گا؟ کیا وہ جس طرح سے خطے میں ایک دہشت گرد ریاست کا کردار ادا کر رہا ہے تو کیا اس کو بھی اس تمام صورتحال کے تحت اس کو بھی روکا جا سکے گا، یا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا اسی طرح سے حملے جاری رہیں گے اس کی جانب سے؟ دیکھیے، یہ ایک کلیدی نقطہ ہے اس مذاکرات کی پوری مہم کے اندر کہ اسرائیل کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا، اور ایران کی یہ بیسک ڈیمانڈ ہے. نیوکلیئر کے بعد ان کی سب سے اہم جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کی مجھے ضمانت دی جائے. اور وہ ضمانت جو ہے، ظاہر ہے اس قسم کی جنگ کے اندر ضمانت دینے والا بڑا طاقتور ملک ہونا چاہیے. اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی ضمانت دے سکتے ہیں ممالک تو وہ چین اور روسی ہیں، کیونکہ امریکہ کے برابر کی طاقت ہونی چاہیے نا جو یہ کہہ سکے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ امریکہ یہ دوبارہ کام نہیں کرے گا. اسرائیل کے لیے تو اسرائیل کی حیثیت کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. ہاں، اس کے پاس نیوکلیئر وہ بم ضرور موجود ہے اور اس کو وہ استعمال کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے، لیکن بہرحال اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، اور اس کا اس جنگ کا جو ایک انتہائی اہم نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں اب مصر، اسرائیل اور کویت اور چند چھوٹے ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر یہ جنگ بند ہو گئی تو میرا خیال ہے اس معاہدے کے اندر شاید ایران بھی شامل ہونا چاہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایشیائی ممالک کے اندر ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. اس سے پہلے OIC جو تھی ہماری، اس کو یونائٹڈ نیشنز نے اپنی منظوری اس لیے دی تھی، اس کی شناخت کو قبول اس لیے کیا تھا کہ اس میں کوئی عسکری بات ڈسکس نہیں ہوگی، کوئی عسکری معاملہ، کوئی فوجی معاملہ تجویزاتی عسکری حیثیت کا اس کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کا. اس مسئلے کو اس جنگ نے، امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے بڑی حد تک دور کیا، کیونکہ اب مسلمان ممالک جو ہیں وہ فوجی اتحاد کا سوچ رہے ہیں. جو اس سے پہلے سعودی عرب کے سربراہی کے اندر جو فورس بنی تھی 29 ملکوں کی، وہ صرف دہشت گردی کے خلاف تھی، لیکن اب ایک سیکورٹی ڈیفنس الائنس جو ہے وہ بن چکی اور وہ پھلتی پھولتی نظر آتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، امریکہ کی کارروائی کے ساتھ چھوٹے ملکوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ نیوکلیئر طاقت رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ کسی بھی وقت آ کے آپ کے صدر کو اغوا کر سکتے ہیں، آپ کی پوری لیڈرشپ کو قتل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کر کے جو دوسری جو سطح کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی شہید کر سکتے ہیں. پھر کیا رستہ رہ گیا چھوٹے ممالک کے پاس؟ وہ اب یا تو ایٹمی چھتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایٹمی طاقتوں سے، یا وہ خود کسی نہ کسی طرح نیوکلیئر بم اسرائیل کی طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ امریکہ کا بطور سپر پاور رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا گماشتہ جو ہے وہ تو نیوکلیئر پاور حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس اگر ایٹم بم بنا ہوا ہے اور موجود ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے، لیکن اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ استدلال یہ تو نہیں چلے گا. اور یہ ایک دن امریکہ کے جو بھی یہ تحریک پیدا ہو جائے گی. نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ویتنام ہے، یہ سب کہیں گے کہ اگر اسرائیل کے پاس نیوکلیئر طاقت ہو سکتی ہے اور وہ علاقے کے اندر لوگوں کو دھمکیاں دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہ رکھیں. ہم پر اگر کوئی نیوکلیئر طاقت استعمال کرے گا تو ہم آگے سے جواب دیں گے. بھارت نے آلریڈی کیا ہوا ہے. بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، لیکن بھارت کے پاس نیوکلیئر طاقت تو موجود ہے. اس لیے امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس جنگ کے نتائج جو ہوئے ہیں وہ نتائج اچھے نہیں ہوئے ہیں امریکی منفرد کے لحاظ سے. امریکی مفاد پر زد پڑی ہے ان نتائج کی. اور جو ایران کی بات ہے اور جو امریکہ کا
آئندہ رویہ ہے وہ میرا خیال ہے مصالحانہ ہونا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا اشارہ اس چیز کا جو ہے وہ آیا ہے آج کل میں ہی، جو یہ ایرانین جہاز پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے، وہ پہلے مرمت ہوگا پاکستان کے ہماری بندرگاہوں میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو لوگ اس میں تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، ان کو قید کیا ہوا تھا، اور پاکستان ایران کو یہ جہاز بحفاظت واپس کرے گا، اور یہ ایک بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اب یہ سوچ چکا ہے کہ اس جنگ سے جان چھڑانی چاہیے، اور ایران کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے کے اوپر دستخط ہونے چاہیے، اور یہ واضح بات ہے کہ جو دستخط ہوں گے کسی جو معاہدہ بنے گا وہ تحریری ہوگا، اور اس کے اوپر دستخط ہوں گے، اور اس کے لیے ضامن چاہیے ہوں گے۔ اقوام متحدہ ضامن کا رول ادا کر سکتی ہے، اور اگر اقوام متحدہ اس رول میں نہیں آتی تو پھر جو جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، نذیر حسین صاحب کی طرف چلیں گے۔ نذیر حسین صاحب، جو تجاویز پیش کی گئی ہیں ایران کی جانب سے، اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور مکمل طور پر جنگ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد بھی امن و حرمت سے گزرنے کے لیے اسرائیل کو اجازت نہیں ہوگی جب تک جنگ میں ہونے والے تمام نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بار پھر سے اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی جنگ چھڑنے کا خدشہ موجود رہے گا اس تمام جنگ بندی کے باوجود بھی؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کو اسرائیل پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اگریمنٹ بھی کریں گے اور اس پہ قائم رہیں گے، اور یہ جو ان کا خوف یا خدشہ ہے یہ بالکل جائز ہے۔ پچھلے 45 سال سے یہ کوئی میرے خیال میں 5واں دور ہے لڑائی کا۔ جب 45 سال سے وہ پیچھے نہیں ہٹے تو اب کیوں پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ ہم لوگ اس طرف نہیں جا رہے، اصل ایشو وہ ہے، اور وہ ایشو آسان بھی نہیں ہے۔ باقی اسرائیل کو کنٹرول اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے۔ ڈاؤن دا لائن میری جو اپنی انالیسس کے مطابق این وقت آئے گا ایک جب امریکہ اور اسرائیل کی باقاعدہ جیسے کہیں کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے جنگ کرنا پڑے گی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بہت زیادہ تفصیل سے امریکہ کی قسم پرسی، امریکہ کی جو تباہی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ یہ تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ کوئی بھی پاور جب اوور ریچ کرتی ہے، اپنے وجود سے بڑا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو پہلوں کا ہوا، برٹش امپائر کا بھی ہوا، آٹومنس کا بھی ہوا، روم کا بھی ہوا، فرینچ کا بھی ہوا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکہ کا بھی ہوا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر حسین صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔